बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। नाज़रीन मोहतरम, सलाम अलैकुम। असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहीदान करबला की ज़िंदगी नामा में आपका इस्तक़बाल करते हैं। देखिए, खालिक़ कायनात परवरदिगार आलम इंसान को दुनिया में भेजता है, लेकिन अजीब बात यह है कि दुनिया में बच्चे के आने से पहले माँ के सीने में खालिक़ कायनात उसका रिज़्क़ का इंतज़ाम करता है, जबकि उस इंसान के दुनिया में आने के बाद अभी ना हाथ मुहकम है, ना पैर मजबूत है, ना चल सकता है, ना फिर सकता है, ना कस्ब माश कर सकता है, मगर ये खालिक़ कायनात का निज़ाम है और मेहरबानी है, लुत्फ़ है, करम है। खालिक़ कायनात की राज़िक़ियत की दलील यही है कि वो नातवा जिस्म वाले इंसान को, बच्चे को उसके दुनिया में पहुंचने से पहले ही रिज़्क़ का इंतज़ाम कर देता है। तो जो खुदा दुनिया में आने से पहले रिज़्क़ का इंतज़ाम करता है, दुनिया में आने के बाद वो इंसान रिज़्क़ के फ़िक्र में कैसे भुला देता है, जबकि ये अपने नेमत दहिंदा से और अपने राज़िक़ से इंसान की बेवफाई और गद्दारी होती है। लिहाजा इंसान को हमेशा सोचना चाहिए कि मुझे खालिक़ कायनात के रास्ते पर, हक़ के ऊपर, इंसाफ के ऊपर, अदल के ऊपर चलना चाहिए और आदिलों के साथ रहना चाहिए, सच्चों के साथ रहना चाहिए। यही हुआ एक सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जनाबे अम्मार इब्ने सलामा दालानी के साथ, कि जिनको उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की जानिब से बहुत ही लालच दिया गया, बहुत से पैसे, ओहदे और सिमत और मकामात के ऑफ़र भी किया गया ताकि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे करबला तक ना पहुँच सकें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नुसरत और मदद न कर सकें। उनको ख़रीदने की कोशिश की गई, मगर उस शख्स ने अपनी ज़मीर को, अपने आप को बिकने नहीं दिया, वक्त के धारे में नहीं बहाया, बल्कि उन्होंने ईमान के साथ और मजबूती के साथ वक्त के जुल्म के खिलाफ खड़े हुए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का उन्होंने साथ दिया और अपने आप को करबला तक पहुंचाया और हक से मुत्तसिल हो गए। जनाबे अम्मार इब्ने सलामा दालानी की आज हम मुख्तसर ज़िंदगी नामा बयान करेंगे। जनाबे अम्मार को तारीख़ ने अम्मारा भी लिखा है और किसी किसी मंबा और किताब और सोर्स ने उनको अमादा भी लिखा है। जनाबे अम्मार या अम्मारा या अमादा तीनों नामों से आपको पुकारा गया है। आप हमदान का जो कबीला है, हमदान कबीला अरब का बहुत ही मशहूर कबीला था कि जो मुहिब अहले बैत कबीला और जिसके सरशनास अफराद ने अहले बैत से बहुत ही वफादारी निभाई और हमेशा साथ दिया। इस मुहिब अहले बैत कबीला हमदान का एक शाखा था कि जिसको बनी दालान कहा जाता था, जो असालतन यमन में आबाद था और अरब का कहतानी कबीला था, जिससे जनाबे अम्मार ताल्लुक़ रखते थे। आप कूफे में ज़िंदगी करते थे, लेकिन हकीकतन यमन के आप रहने वाले थे। आपके नसबनामा और अजदाद के नाम के बारे में मुख्तसर इशारा इस तरीके से किया जाता है, जनाबे अम्मार इब्ने अबी सलामा इब्ने अब्दुल्ला इब्ने इमरान इब्ने रास इब्ने दालान से आप मंसूब थे। आपका 3 तरीक़े से लक़ब ज़िक्र किया गया है। आपको जहाँ दालानी कहा गया है, वहाँ हमदानी कहा गया है, वहाँ आपको अरारी भी कहा गया है। जनाबे अम्मार इब्ने सलामा करबला में जब पहुँचे तो आप 56 साल की उम्र रखते थे। आप सनरसीदा और बुजुर्ग असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में शुमार होते थे। आपकी शख्सियत, आपके औसाफ और आपकी फजीलत में कहा यह जाता है कि आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
زمانے کو درک کر چکے تھے اور آپ رسول اکرم کے اصحاب میں شمار ہوتے ہیں۔ اسلامی کتب میں آپ کا نام اصحاب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لکھا جاتا ہے، اور بہت سی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آپ کا بچپنا تھا کہ جب اسلام پھیل رہا تھا، پھول رہا تھا، اور آپ نے نبوت کا متعدد مرتبہ دیدار کیا اور کسب فیض کیا۔ چونکہ آپ کے والد جناب سلامہ دالانی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ہوا کرتے تھے، لہذا آپ صحابی بھی ہیں، صحابی زادہ بھی ہیں، اور اپنے والد کے ساتھ آپ حضور کے بزم میں تشریف لے جاتے تھے اور کسب فیض کرتے تھے۔ جناب عمار ابن سلامہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مشہور صحابہ میں سے تھے کہ جنہوں نے امیر المؤمنین کا بہت ہی اس زمانے میں حکومت کے لیے ہو یا سیاست میں ہو یا ثقافتی کام ہو یا دیگر امور ہو، اس میں آپ نے بہت ہی ساتھ دیا، اور باوفا اصحاب امیر المؤمنین میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ آپ نے جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، جنگ نہروان میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے رکاب میں مجاہدت کی اور آپ نے ساتھ دیا۔ آپ امیر المؤمنین کے لشکر کے بہت ہی جرار سپہ سالاروں میں سے ایک ہوا کرتے تھے، اور ہمیشہ امیر المؤمنین کی پشت پناہی آپ نے کی۔ جناب عمار بہت ہی بہادر، شجاع، جنگجو، جنگ آزمودہ گھڑ سوار تھے۔ اپنے وقت کے جو مشہور ہستیاں تھیں عرب میں، اور جن جوانوں کو فتیان الصباح کہا جاتا ہے، اس میں جناب عمار کا شمار کیا جاتا ہے۔ عرب میں ایک کلمہ تھا فتیان الصباح۔ فتیان الصباح ان جوانوں کو کہا جاتا تھا کہ جو شیر کی مانند جنگ کرتے تھے، جنگ میں جو خط مقدم میں رہتے تھے، صف اول میں رہتے تھے، جو کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، اور جو آخر تک جنگ کرتے تھے۔ چونکہ عرب میں کہا یہ جاتا ہے کہ جب جنگ ہوتا تھا تو تقریباً جنگ کا خاتمہ وہ صبح کے وقت ہوا کرتا تھا، لہٰذا صبح تک جو ڈٹ کر مقابلہ کر سکے اس کو فتیان الصباح کہا جاتا ہے، یعنی صبح تک کا جوان یا صبح کا جوان، یا یوں کہوں کہ وہ اٹھتا ہوا سورج۔ لہٰذا جناب عمار کو بھی اسی لقب سے عرب میں یاد کیا جاتا تھا۔ یہ آپ کی بہادری، شجاعت اور دلیری، جنگجو، گھڑ سوار اور نڈر ہونے کی دلیل ہے۔ جناب عمار ابن سلامہ کی زندگی کے مختلف ادوار میں سے ہم 3 دور کا مختصر سا کردار یہاں پر پیش کریں گے۔ ایک جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور کا، اور ایک جناب مسلم ابن عقیل جب کوفے میں آئے اس دور کا، اور ایک امام حسین علیہ السلام کا دور۔ ہر تاریخ میں یہ مل جائے گا کہ جب امیر المؤمنین علی علیہ السلام جنگ جمل کے لیے آپ بصرے کی جانب روانہ ہوئے اور آپ نے اسلام کے دشمن اور باغیوں کا سر کچلنے کا ارادہ کیا، تو جب آپ جا رہے تھے بصرہ کی جانب تو ایک منزل ہے بہت ہی مشہور اور معروف منزل، جس منزل کو ذیقار کہا جاتا ہے۔ اس منزل پر جناب عمار بھی ہمیشہ امیر المؤمنین کی خدمت میں رہے، آپ کے رکاب میں رہے، اور آپ نے اس مقام پر امیر المؤمنین سے بہت ہی اہم گفتگو کی، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام جناب عمار ابن سلامہ دالانی کے اوپر کتنا اعتماد کرتے تھے، کتنا بھروسہ کرتے تھے، اور یہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے کتنے نزدیک تھے۔ لہٰذا رازداری میں یہ باتیں، راز کی گفتگو بھی امیر المؤمنین سے کر لیا کرتے تھے، اور مشورہ بھی امیر المؤمنین کا لیتے تھے۔ لہٰذا پتہ چلتا ہے کتنی نزدیکی تھی۔ آپ نے جناب امیر المؤمنین سے اس مقام پر پوچھا کہ یا امیر المؤمنین، فدا ہوں آپ کے اوپر میرے ماں باپ، اگر آپ بصرہ پہنچتے ہیں تو آپ بصرہ والوں کے ساتھ کیا کریں گے جو آپ کے مخالفت میں اتر گئے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟
امیر المؤمنین قبل از وقت ہے یہ سوال، لیکن پھر بھی امیر المؤمنین نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا ان کو خدا اور اس کی اطاعت کی جانب میں دعوت کروں گا، اگر وہ دعوت قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر دعوت قبول نہیں کرتے ہیں تو میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا۔ جناب عمار نے یہ جواب سن کر، حق کی بات، دعوت اسلام کی بات سننے کے بعد طبیعت خوش ہو گئی، اور آپ نے خدا کا شکر کیا، اور پھر تاریخی جملہ فرمایا۔ آپ نے کہا کہ اس صورت میں وہ حق کی جانب دعوت کرنے والے پر کامیاب نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ یا تو حق کی دعوت کے اوپر وہ لبیک کہیں گے تو آزاد ہو جائیں گے اور بخشے جائیں گے، اور اگر حق کے اوپر لبیک نہیں کہتے، حق کی دعوت کے اوپر، تو وہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جناب عمار ابن سلامہ کوفے کے بہت ہی معزز محترم شخصیت میں تھے، اور چونکہ آپ صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی امیر المومنین تھے، لہذا ہر شخص آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ لہذا جناب عمار جب مسلم ابن عقیل کو کوفے میں دیکھتے ہیں تو جناب مسلم ابن عقیل کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اکثر لوگوں نے، لشکر نے ساتھ چھوڑ دیا ہے اور جناب مسلم ابن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا، آپ اس وقت ایک ماموریت پہ تھے اور آپ لشکر کو جمع کرنے کے لیے بہت ہی کوشاں تھے اور محنت کر رہے تھے، لہٰذا آپ نے جب آ کر دیکھا کہ اب کوئی بچا نہیں ہے اور جناب مسلم علیہ السلام بھی شہید ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ کو بھی تلاش کیا جا رہا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے آپ کا پیچھا کروایا، آپ کو تلاش کیا گیا، آپ کے گھر کو، آپ جہاں جہاں مخفی ہو سکتے ہیں ان تمام جگہوں پر آپ کو تلاش کیا گیا، لہٰذا آپ کوفے سے باہر نکلے اور آپ نے اپنے آپ کو چھپایا تاکہ امام حسین علیہ السلام کا آمد ہو اور آپ مولا کا ساتھ دیں۔ لہذا کہا یہ جاتا ہے کہ ایک زمانہ وہ آیا، آپ نے اور آپ کے کچھ مخفی دوستوں نے مل کر یہ پلان بنایا، یہ منصوبہ بنایا، کیوں نہ ہم عبید اللہ ابن زیاد کو ہی راستے سے ہٹا دیتے ہیں تاکہ کوفے والوں کے اوپر وہ ظلم نہ کر سکے اور یزیدیت اور یزید والا کام نہ کر سکے، اور یزیدی اور عبید اللہ ابن زیاد کے ظلم سے کوفے کے مومنین کو، لوگوں کو بچا سکے، انسان کو ظلم سے نجات دے سکے۔ لہذا جناب عمار نے منصوبے کے تحت نخیلہ ایک منطقہ ہے جو چھاونی علاقہ ہوتا تھا اس زمانے میں، جب کہیں فوج تربیت کرتی ہے تو ایک کیمپ ہوتا ہے، چھاونی ہوتی ہے، کوفے کے باہر اس جگہ کو نخیلہ بولتے ہیں، چونکہ وہاں کھجور کے درخت بہت زیادہ تھے، لہذا آپ وہاں پر چھپ جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کب عبید اللہ ابن زیاد اپنی فوج کی تربیت کے لیے وہ کب آتا ہے۔ جب آپ مکمل مطمئن ہو گئے عبید اللہ ابن زیاد کے آنے جانے کا وقت، تمام چیزیں آپ نے اطلاعات فراہم کر لی، تو اس کے بعد آپ نے نخیلہ میں عبید اللہ ابن زیاد کو مارنے کا پلان بنایا۔ کہا یہ جاتا ہے آپ نے مکمل کوشش کی مگر اتنے سارے فوجوں کے درمیان میں آپ مار نہ سکے، آپ کا نشانہ چوک جاتا ہے عبید اللہ ابن زیاد کی چالاکی سے، لہذا آپ پھر ایک مرتبہ مشکل میں پڑتے ہیں، پھر آپ کو چھپنا پڑتا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کی جاسوسی نیٹ ورک آپ کے پیچھے پڑ جاتی ہے، آپ کوفے سے باہر چلے جاتے ہیں چھپتے چھپاتے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ کرب و بلا سے پہلے کوفے کے راستے میں ایک مقام پر عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر کی ایک بڑی ٹولی تھی کہ جو چاروں طرف پہرا دیا کرتے تھے۔ 500 کا یہ ٹکڑا تھا اور جس کا سرغنہ تھا
زجر بن قیس جعفی، اور زجر نے اس مقام پر جناب عمار کو روکا تو ایک مرتبہ دیکھا کہ یہ عمار ہیں، کچھ فوجی آگے بڑھے، جناب عمار کو زجر پہچانتا تھا لہذا اس کو روکا، کہا تمہارے اکیلے بس کی بات نہیں ہے کہ عمار جیسے بہادر شخص کا مقابلہ کر سکو، لہذا سب کو بلاؤ۔ 500 کی ٹولی آئی اور جناب عمار کا راستہ روکا گیا۔ اس مقام پر عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر کی اس ٹولی سے جناب عمار کی جھڑپ ہوئی، جنگ ہوئی، متعدد افراد کو آپ نے اپنے تلوار کا نشانہ بنایا، نیزے سے زخمی کیا، تیروں سے چھلنی کیا، پھر اس کے بعد آپ نے گھڑ سواری کی ایسی مہارت دکھائی کہ عبید اللہ ابن زیاد کے 50 فوجی بھی آپ کو پکڑ نہ سکے، اور پھر آپ ایک مرتبہ گرد و غبار میں غائب ہو جاتے ہیں، راستے کو موڑتے ہیں، پھر آپ امام حسین علیہ السلام کو کرب و بلا میں زیارت کرتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے 2 محرم کی رات کو آپ امام حسین علیہ السلام کے کارواں سے ملحق ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام بھی 2 محرم کو کرب و بلا میں وارد ہوئے تھے، اپنے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے بابا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے صحابہ کو اپنے سامنے دیکھا اور بہت ہی خوش ہو گئے۔ عمار کے ماتھے کا بوسہ لیا، سینے سے لگایا، جناب عمار نے امام کے ہاتھوں کو تقبل کیا اور قدموں کا بوسہ لیا، امام کے اوپر اپنی جان کو قربان ہونے کے لیے امام کے ہاتھ پر بیعت کی اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنی زندگی کا یہ سنہرا پل گزارا۔ امام حسین علیہ السلام اصحاب و انصار اور بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ، حضرت ابو الفضل عباس جیسی ہستی کے ساتھ آپ نے 2 محرم سے لے کر 10 محرم کے یہ ایام عبادت میں، ریاضت میں، شجاعت میں اور توحید خدا کے پرچار میں گزارا۔ پھر اس کے بعد محرم کی 10 تاریخ کو عمر سعد کے لشکر کے حملہ اولا میں تیروں کی بارش کے درمیان میں جناب عمار زخمی ہو گئے اور اس جنگ مغلوبہ میں آپ امام حسین علیہ السلام کے اوپر قربان ہو گئے، اور جاتے جاتے آپ نے امام کے اوپر آخری سلام بھیجا اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جامع شہادت نوش فرماتے ہیں جناب عمار جیسے صحابی رسول اکرم، صحابی امیر المومنین کی شہادت پر امام حسین علیہ السلام محزون ہوئے اور حسرت و یاس سے آپ کے جسد کو دیکھا، اور پھر آپ کے جنازے کو شہداء کے خیام تک امام حسین نے اشک بہاتے ہوئے پہنچایا۔ جناب عمار ابن سلامہ کے اوپر زیارت ناہیہ میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے سلام بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا السلام علی عمار ابن ابی سلامہ دالانی، ہمارا بھی آپ کے اوپر سلام ہو جناب عمار ابن سلامہ۔